मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले। मेरा सर हाजिर है लेकिन अब मेरा मुंसिफ देख ले। कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म को तहरीर कौन। कोई मक्तल को गया था मुद्दतों पहले मगर है दरे खैमा पे अब तक सूरत तस्वीर कौन। सच जहां पाबस्ता मुलजिम के कटहरे में मिले। सच जहां पाबस्ता मुलजिम के कटहरे में मिले उस अदालत में सुनेगा अदल की तफसीर कौन। अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये परवीन शाकिर के चंद अशआर मैंने आपको इसलिए सुनाए हैं कि मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ था जब मैंने ये सुना कि मरहूम अरशद शरीफ की जो अहलियाँ हैं उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग क्या रहे हैं। वी डिस्कवर अ न्यू लॉ एवरी सिंगल डे। अभी हम जब समझते हैं कि चलो इससे नीचे अब नहीं हम गिरेंगे, लेकिन ऐसे इनोवेटिव लोग हैं कि फिर कोई ना कोई नया लॉ जो है, नई गहराई जहाँ पे गिरा जा सके, कोई नई गहराई उसमें हम नहीं ढूँढ लेते हैं और पता नहीं क्या चाहते हैं। एक शख्स, एक एक ऐसी फैमिली जिसको पहले इतने धचके लगे हुए हैं, जिसको इतना बड़ा नुकसान पहुँच चुका हुआ है, उसको आप क्यों नहीं सुकून से रहने देते? इंसाफ तो आपने पहुँचाना नहीं था। इंसाफ तो वो पहले माँगता रहा ज़िंदगी में, तो आपने उसको इंसाफ नहीं दिया। उसके मरने के बाद फिर आपने उसको इंसाफ नहीं दिया। उसके कातिल जो हैं वो घूम रहे हैं, दंदना रहे हैं, लेकिन आपने उसको कोई इंसाफ नहीं दिया। सोचने की बात है, कहाँ तक गिरेंगे? कुछ खुदा का खौफ ही कर लें। आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए होंगे, तो इस्लाम का ही कुछ थोड़ा-सा ख़्याल हो ज़हन में अपने कोई लेके आ जाएँगे, हम लोग क्या रहे हैं? यकीन माने मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि पता नहीं ये अज़ाब ही की शक्लें हैं हम पे, जो इस तरह के लोग हम पे मुसल्लत हुए हैं, जिनका ना कोई ज़मीर है, ना कोई ईमान है और पता नहीं उनको तो मौत भी भूली हुई है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमने इस दुनिया से जाना भी है और ख़ास तौर पे जो कि लोग अदल के साथ मुंसलिक हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए इस चीज़ की जानिब कि उन्होंने तो जब जाना है तो उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आनी है। क्या जवाब देंगे? कुछ ख़्याल कर लें। एक तो ये अफ़सोसनाक खबर, दूसरी अफ़सोसनाक खबर कि मराकश में आपको पता है कि एक ज़लज़ला आया और उसमें बहुत बड़ी तादाद में, अब तो नंबर भी मैं नहीं देना चाहता, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और ज़ख्मियों की भी बहुत बड़ी तादाद है और ज़ख्मियों में भी जो लोग हैं वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो अल्लाह ताला वहाँ पे लोगों की आसानियाँ पैदा करे और वहाँ पे जो लोग भी वहाँ पे मदद मदद के लिए गए हुए हैं, जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, उनके लिए भी आप मदद की और दुआओं की इस वक़्त एक ज़रूरत फ़ील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो स्ट्रैंडेड हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे मदद पहुँचाई जाएगी। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम उनकी मदद कर सकें। अब ज़रा आ जाते हैं जी हमारे जो सियासी मैदान है, उसमें बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है, ऊपर तले 2 दिन में एक नई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है और वही वो स्ट्रैटेजी जो कि हम पहले पिछले 40 साल से भुगत रहे हैं, गुड कॉप, बैड कॉप और वो अब माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने भी अपनाने की कोशिश की है और उसमें हालाँकि बड़े-बड़े बुज़ुर्ग मेहर वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, ये पता नहीं इनको किसने बताई है कि जी अब ये भी आप भी ये करके देखें। गुड कॉप, बैड कॉप, ज़रदारी साहब गुड कॉप और जो हैं बिलावल साहब, वो चूँकि नौजवान हैं, तो वो बैड कॉप। तो उनकी एक नई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि जनाब जो हुकूमत है, वो ऐलान करे इलेक्शंस का और बिलावल साहब ने कहा था बल्कि 60 दिन में इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम ज़रदारी साहब की घर में तो हर बात मानेंगे, लेकिन बाहर जो मामलात हैं, वो सीईसी के हवाले से और आइन के हवाले से चलेंगे, वो ज़रदारी साहब के हुक्म के मुताबिक नहीं चलेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। आपको पता है हल्का बंदियों के हवाले से भी इन्होंने पहले बात की थी और सीईसी में जाके खुद ही जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, उसमें उन्होंने इस पे बात की थी। और वो जो बात की थी उसके बाद फिर इन्होंने यू टर्न लिया और फिर कहा जी कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें बड़ा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले कई सालों से वो उनके लिए काम कर रहा है, तो एतमाद तो होना चाहिए। और फिर ये है कि इस वक़्त जो गेम चल रही है उसमें उनकी ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के चलें।
تو یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے یہ اب لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے ان کو. دیکھیے قصور ہمارا اپنا ہے. ہم ان لوگوں کو جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف عوام ہے اور ہم بن جاتے ہیں بیوقوف, تو اس لیے وہ یقیناً صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہم نے بیوقوف نہیں بننا اور ان کی جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں وہ کوئی سقراط کی اسٹریٹجیز تو ہے نہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آ سکے, ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ حکومت میں تھے اور دندناتے پھر رہے تھے. کیسے انہوں نے حکومتیں ہٹائیں, اے جے کے کی, پھر انہوں نے حکومتیں ہٹائیں جی بی کی, اور جی بی کو آپ نے دیکھ لیا کہ آج کیسے ریئیکشن دیا ہے جی بی نے, اور خاص طور پہ جس طریقے سے جس شخص کو انہوں نے نااہل قرار دیا تھا اسی کے والد صاحب جو ہیں خورشید صاحب, وہ تھمپنگ میجورٹی لے کے جیت گئے ہیں. تو عمران خان تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے یہ ڈیل کریں. عمران خان سے ان کے قابو بھی نہیں آ رہا, نہ اس کی جماعت قابو میں آ رہی ہے, حالانکہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, لیکن وہ تھمنے کو نہیں آ رہا. اس کا جو مومنٹم ہے, اس کی جو ڈائنامکس ہیں, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں جو گھر کر جائے اس کو آپ نہیں نکال سکتے. اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے انگیج کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو کھرچ کھرچ کے ان کے لوگوں کے دلوں میں سے اس کو نکال نہیں سکتے. خدا کے لیے یہ سمجھیں. اور یہ بلاول صاحب وغیرہ جو ہیں یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اب پچھلے 40 سال سے زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ یہ سب کچھ کھیل رہی ہے گیمیں, لیکن اب ایک حد ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو سمجھ آ چکی بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آج کا الیکشن بھی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجیز ناکام ہو چکی ہوئی ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو. لوگ اب ان کو جان چکے ہوئے ہیں کہ یہ تو پارٹ آف دا پرابلم ہے. ان کی وجہ سے تو لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں پک رہا, لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہوئے ہیں. تو لوگ سمجھ چکے ہیں ان کو. تو اس لیے ان لوگ جو ہیں وہ اب ان کو نہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, نہ ان کو اب جس کو بھی آپ مسلط کریں گے وہ لوگ نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور یہی وجہ دیکھیں آپ جو وکلاء ہیں ان کی زبردست ہڑتال ہوئی ہے, اور پھر انہوں نے 14 کو پھر کہہ دیا کہ 14 ستمبر کو پھر ہم ہڑتال کریں گے. تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وکلاء میں بھی جو ڈویژنز بھی تھیں اس کے باوجود لوگوں نے اس کو کامیاب بنایا, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ڈویژنز تھیں, پیسے انہوں نے بڑے پھینکے ہوئے تھے, جس طرح میڈیا کو انہوں نے منہ کے اندر ڈال ڈال کے پیسے دیے ہوئے ہیں. اور میڈیا بھی ماشاءاللہ جو ہمارے پریسٹیٹیوٹس ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, جب خدا نہ خواستہ پاکستان کے کوئی تاریخ اس طرح کی لکھی جائے گی کہ پاکستان میں کیا ہوا تھا, تو اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوگی یہ پریسٹیٹیوٹس کے اوپر ہوگی, جنہوں نے یہ ماحول بنایا, جن کو پتا تھا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پیسے کھانے کے لیے یہ اتنے, ان کو اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں بدعا بھی نہیں دی جاتی, لیکن کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. چند پیسوں کے ٹکوں کی خاطر چند کیا کروڑوں میں لے لیے ہوں گے. ابھی یہ جو پتا چلا ہے 10 ارب تو کچھ بھی نہیں تھے, یہ تو 10 ارب سے کئی زیادہ ارب ہوں گے جو انہوں نے ان کے اوپر پھینکے ہوں گے. یہ تو وہ ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بتا دیے, اور جو نہیں بتائے ہوں گے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں ہوں گے اور کتنے ٹھیکے ملے ہوں گے. یہ مالکان جو ہیں آج کل تو ٹی وی مالکان جو ہیں یہ پریسٹیٹیوٹس کے سب سے بڑے سرگنا ہیں, یہ سب سے بڑے بکنے والے جو ہیں, یہ علم فروش, قلم فروش اور چینل فروش, یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس کا بنیادی جڑ ہیں جو کرپشن جو ہے وہاں پہ پھیلی ہوئی. تو ان کو انہوں نے لٹایا اور ان کو سارا کچھ وہ کیا. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الوی صاحب کے اوپر پریشر, اور پھر الوی صاحب کے اوپر یہ بھی دیکھیں کہ پریشر بھی ہے اور دونوں طرف سے ہے. ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے. پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے بھی ایک قسم کا ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ جناب تاریخ کا اعلان کریں آپ. اب وہ اگرچہ محمد علی درانی صاحب ہمارے پرانے کے ساتھ تعلقات ہیں, عزیز ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب درانی صاحب کے جانے کے بعد سچویشن جو ہے وہ اب پتہ نہیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ اگر الوی صاحب نے اپنا رول پلے نہیں کرنا تو الوی صاحب پھر گھر چلے جائیں. ایک اور وہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے سنجرانی, وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باپ پارٹی ہے اس کے اندر تو ویسے ہی پاپ والے لوگ کافی ہیں نا, یہ باپ نہیں ہے, یہ پاپ ہے. تو یہ پھر آ جائیں گے ادھر سے, 2-4 کوئی نہ کوئی ان کو ڈھونڈ لیا جائے گا, وہ کر لیں گے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے, بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی اب لگتا تو یوں ہے کہ مجھے میری دعا ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ کم از کم جانے سے پہلے تو کچھ نہ کچھ کر دیں.
میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا یہ کہا تھا کہ آپ نے عرش شریف کو انصاف نہیں پہنچایا، وہ پیٹتا رہ گیا، اس نے خط لکھے آپ، لیکن آپ نے بات تک نہیں سنی۔ پھر ابھی تک جو جتنے لوگ اندر ہیں، جتنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم روا رکھے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی بندیال صاحب۔ اور یہ پتہ نہیں، جب آپ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ سوتے کیسے ہیں؟ ہم تو یہاں پہ رہ کے یقین مانیں کہ ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کیا ہو رہا ہے۔ میں آج بھی ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، ایک قرآن خوانی تھی، تو وہاں پہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو کیا بنا چکے ہیں، اور ہر بندہ یقین مانے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بڑے بہت تنگ ہیں، ہم بڑے ہی درد مند ہیں اس وقت، ہم کیا کریں، کیسے پاکستان کی مدد کریں؟ لیکن وہ کیا کریں گے اس وقت؟ تو بیرونی اور اندرونی تمام لوگ مل کے ان کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے اوپر۔ اور یہ اس میں اگر کھڑا ہونا تھا راستے میں، تو ہماری عدلیہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا۔ اب دوسری طرف ایک ڈیل جو ہے وہ سنا ہے کہ جناب وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو لانا ہے، اور نواز شریف صاحب کو لا کے اور پھر وہاں پہ جو ان کے ٹارگٹس ہوں گے وہ انہوں نے پورے کرنے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی جو ہے، فلری آف ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہ یو ایس ایمبیسڈر کی شروع ہوئی ہوئی ہیں، ادھر سے وہ جو نئی ہائی کمشنر آئی ہیں برطانیہ کی، وہ جناب بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں۔ باقی جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں، وہ کدھر ہیں؟ وہ تو نہیں ہمیں نظر آ رہی ان کی کوئی ایکٹیویٹیز۔ یہ دو جو ممالک ہیں، ان کو ہم بڑا دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جا کے کبھی آئی جی کو مل رہے ہیں، کبھی کسی کو مل رہے ہیں، کبھی کسی کو مل رہے ہیں۔ کیا ہمارے ایمبیسڈر مسعود خان صاحب جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہے، کوئی بھی جو ہوگا وہاں پہ، اس کو اس طرح مل سکتے ہیں؟ اڑا کے نہ رکھ دیں وہ وہاں پہ کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں جی یہاں پہ، آپ کیا کیا کام ہے؟ وہاں سے تو واشنگٹن ڈی سی سے باہر نکلنا ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ جناب یہ ہمارے جو وائس رائے صاحب ہیں، ان کو کھل ملی ہوئی ہے، اور جو مرضی چاہیں، جس کو جائے مرضی جا کے ملیں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ تو ایک سیمبلنس آف سینکٹٹی آف سوورنٹی جو ہے وہ اس کو تو مینٹین کیا جانا چاہیے نا۔ تو یہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کا باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ان کو لایا جائے گا، اور پھر پولیس ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گی اور میک شور کرے گی کہ لوگ آئیں گے، اور پھر الیکشن جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو سجایا جائے گا، اس کی پوری کی سیج کو، اور اس میں جناب آ کے بیٹھیں گے نواز شریف صاحب، اور ان کی جناب زبردست قسم کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو مذاق ہے نا۔ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، آج آپ نے پڑھ لیا کہ جو گلگت میں بلتستان میں جو ہوا ہے، وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، وہ صرف گلگت بلتستان تک محدود نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں ہے۔ آج آپ الیکشن کروا دیں تو وہی رزلٹ آئے گا جو کہ جی بی میں آیا ہے۔ تو پبلک سینٹیمنٹ کے اگینسٹ اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر تو آپ جو چاہیں کر لیں، پھر آپ مارشل لا لگا دیں، پھر آپ جس طرح مرضی کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈیلیں کرتے رہیں، لیکن وہ ڈیلیں چلیں گی نہیں زیادہ دیر۔ اگر آپ نے پاکستان کو خدا نہ خواستہ اس طرح لا کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینا ہے، جو کہ آپ نے پہلے بھی دیا ہے 15-16 ماہ، تو پھر مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑھیں گے، اور پاکستان کے لیے تو آلریڈی بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام جو ہیں، میں یقین مانے مجھے لوگ میسیج بھیجتے ہیں، وائس میسیجز بھیجتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے کہ کیا بندہ کرے۔ اور وہ اکثر ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہمارے لیے کچھ بندوبست کر دیں، ہمارے لیے کچھ بندوبست کر دیں، کہ کچھ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بلوں کے لیے کوئی کسی کو کہہ دیں۔ یہ تو حالت آپ نے کر دی ہے پاکستان کی، تو اس کے آگے اور مزید آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، وہ ڈیلیں کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے قلم دے دیں، مجھے کچھ لکھنے کا بندوبست کر دیں، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں بکس پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایکسرسائز مشین دے دیں۔ وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں۔ جو کہتے تھے جی 4 دن نہیں نکالے گا اس کا، تو وہ نشہ ٹوٹے گا تو پتہ چل جائے گا اس کو، یہ کوکین پیتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو کوکین نہیں ملے گی تو مر کہاں جائے گا۔ وہ تو ایکسرسائز مشینیں منگوا رہا ہے۔ تو آپ کے سارے جو ارادے تھے، سارے جو آپ کے معاملات تھے، وہ سارے جھوٹے نکلے۔ اور اب عمران خان نے پھر وہ سائفر والا کیس جو ہے وہ بھی اس میں ان کو کانٹیکٹ کر لیا ہے، سپریم کورٹ کو بھی۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ اب عارف علوی صاحب کو بھی رول اپنا پلے کرنا چاہیے۔ عارف علوی صاحب اگر پلے نہیں کریں گے، ڈیٹ نہیں دیں گے، تو ان کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بھی خطرناک حد تک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ کر دیے، مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں، گیس کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھانے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاپ لسٹ میں ایک جی بڑا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس میں ڈال دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر کرپٹ ہے کوئی بندہ، وہ کسی بھی پارٹی میں ہے، تو پھر وہ کرپٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوشر کرپٹ ہے اور یہ نان کوشر کرپٹ ہے. یہ ہمارا جو کرپٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کا کرپٹ ہے، جو پیپلز پارٹی کا کرپٹ ہے، وہ اس کو پکڑ لو. تو یہ جو نون لیگ ہے اس میں کوئی کرپٹ نہیں ہے. یہ ابھی جو گئے ہیں ان کے تو کھانچے ابھی نکالیں نہ ذرا، تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کیا کہ یہ کر کے گئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ لائرز کنونشن جو ہوا تھا، اس میں وہ بڑا کامیاب کنونشن تھا، اور جو اس کی ٹون اینڈ ٹینر تھا، وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے موڈ کا کہ وکلاء جو ہیں وہ اب ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. وہ کسی بھی صورت میں یہ جو چیئر ٹیکرز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ان کے خلاف وہ جو ہے ان کا ایک ماحول بن رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو بہا کے لے جائے گا، اور وکلاء جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ سب سے بڑی ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا پریزیڈنٹ مشرف صاحب نہیں کر سکے تھے. وہ تو ڈکٹیٹر تھے نا، وہ نہیں کر سکے تھے. تو یہ جو چیئر ٹیکرز ہیں یہ کیا کریں گے؟ اور عدلیہ کے اوپر پھر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی مثال کو سامنے رکھیں. مجھے یقین کریں، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہوں گے اس طرح. حالانکہ یہ نارمل چیز ہے، ہمارا معاشرہ اس طرح وہ انتہا کی گہرائی تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ کوئی آج کل کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے. حالانکہ سب کے اوپر فرض ہے، ایک ریگولر سی چیز ہے. کوئی آدمی کسی کا والٹ اس کو ٹیکسی ڈرائیور واپس لے جاتا ہے تو وہ ایک نارمل سی چیز ہونی چاہیے. لیکن ہمارے خبریں لگ جاتی ہیں اخباروں میں کہ فلاں بندے نے جناب ٹیکسی میں وہ چھوڑ گیا تھا تو ڈرائیور کو جا کے اس نے پیسے اس کے واپس دے دیے. تو یہ ایک روٹین ہے. جاپان میں چلے جائیں گے تو یہ روٹین ہوگی، چائنا میں چلے جائیں گے تو یہ روٹین ہوگی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اتنا ہم لوگ گر چکے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایک اچھائی جو ہے وہ بھی ہمیں بہت ہی ایک خبر لگتی ہے، نیوزی آئٹم لگتا ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب کی جو مثال ہے اس کو سامنے رکھیں اور کھڑے ہونے کی کوشش کریں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ٹانگیں انشاءاللہ تھوڑی سی کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو خود ہی کھڑی ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کرے سب کو توفیق ملے. اور جو یہ جو نواز شریف کا جو پلان لگ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کیا آپ چاہتے ہیں، کتنی دفعہ اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، آپ 3 بار ڈسے جا چکے ہیں. اور مجھے ایک ویڈیو کسی نے فارورڈ کی، بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں اسد اللہ خان صاحب. ان کی انہوں نے ویڈیو بھیجی کہ جی دیکھیں جو انہوں نے وہ جو انڈین ایجنٹ تھی خاتون، اس کے ساتھ ان کا جو تعلق سامنے آ رہا ہے، تو اس کے بعد بھی کوئی کسر رہتی ہے. اور آپ ہی نے یہ بتایا ہوگا نا کہ یہ را کی ایجنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ وہ رہتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آپ ہی کے کرنل صاحب جو تھے ان کو فائر اس نے کر دیا. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ چوتھی بار کیا وہ تحفہ اور کیا وہ سکرات کا فارمولا لے کے آئے گا جو آپ کو دے گا اور پاکستان جو ہے وہ جناب ٹھیک ٹھاک ہو جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کے دوست جو ہوتے ہیں وہ آخر کار پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی پالیسیز میں نہ کوئی تسلسل ہے، نہ آپ کی پالیسیز میں کوئی ڈیپتھ ہے. تو اس لیے لوگ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی زمانے میں، وہ پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. ہر دوسرے سال آپ کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. آپ کو اب میں تو اکثر پیٹتا رہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ابھی G20 چل رہا ہے نا انڈیا میں، دنیا کو وقت ڈالا ہے انہوں نے. ہمارے یہاں کوریج ہو رہی ہے، اس کی کتنی کوریج ہو رہی ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ہمسائے میں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وہ فیصلے کر رہے ہیں، بڑے بڑے انیشیٹوز لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج کیسے مودی صاحب نے جیسے ہی وہ شروع کی ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں، سب سے پہلے انہوں نے افریقن یونین کے ریپرزینٹیو کو بلا کے انہوں نے سیٹ دی اس کو. اب افریقہ میں تو انڈیا کی بلے بلے ہو گئی نا، اور آپ کی ٹلے ٹلے ہو رہی ہے اور تھو تھو ہو رہی ہے. نہ کوئی پوچھتا ہے آپ کو، نہ کوئی بات کرتا ہے. آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں لوگوں سے کہ جی اتنے بلین ڈالرز ہماری مدد کر دیں، انویسٹمنٹ کر دیں. لوگ نہیں کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کریں گے تو پتہ نہیں کتنی بڑی پرائس پہ کریں گے، اور وہ ہمیں نہیں ابھی تک پتا کہ وہ کتنی بڑی پرائس ہوگی. اور اللہ نہ کرے کہ وہ ایسی پرائس ہو کہ ہماری سوورنٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے.
لیکن لوگوں کے خدشات تو ہیں نا. کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہم کوئی اس طرح کا ایونٹ کا ایک چھوٹا سا ایوٹا بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں کر پا رہے. عمران خان نے 2 دفعہ OIC کی میٹنگ بلا کے وہ کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بڑا کرنا شروع کر دیا اور آج ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی بالکل ارریلیونٹ سمجھتا ہے. ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ارریلیونٹ سمجھتی ہے اور ریلائبل ہی نہیں سمجھتی اور اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان کے ساتھ بات بھی کی جا سکے. تو یہ صورتحال ہم نے بنا دی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں اور اللہ کرے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ شاید محمد علی دورانی صاحب کا ملنا بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری نکلے. میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام کارپردازان سے کہ خدا کے لیے جو ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا اور تحفتاً دیا تھا اس کو آپ برباد نہ کریں. اس کو اگر آپ بہت زیادہ خوشحال نہیں بنا سکتے تو کم از کم برباد نہ کریں اور لوگوں کا ہی خیال کر لیں. 24-25 کروڑ جو عوام ہے وہ بلک رہی ہے. یہ آپ کے اوپر عذاب اس کا آئے گا. ڈر جائیں, بچ جائیں اور اللہ کو ابھی بھی جو لوگ پلٹ آتے ہیں نا, اواب جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا انہو اواب, وہ میرا پلٹ کر آنے والا بندہ تھا. تو آج بھی اگر ہم وہ توبہ کر لیں, اس کی طرف لوٹ جائیں تو ہمیں قبول کر لے گا, ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ہے کہ توفیق دے کہ ہم اس کی طرف پلٹ سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے مطابق ترتیب دے سکیں. بہت بہت شکریہ. ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.